सूरतुल बकरा के अल्फाज मानी की वजाहत आयत नंबर 138 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहली आयत को देखते हैं। सिबग़तुल्लाह, सिबग़ा रंग, अल्लाह अल्लाह का, ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि है, यानी अल्लाह का रंग। और आप उसमें ऐड कर सकती हैं रवां तर्जुमे में कि अल्लाह का रंग अपनाओ, इख्तियार करो। अच्छा, सिबग़ा का मतलब है रंगना, रंग चढ़ाना, डाइंग, डाई करना। और ये मादी और मानवी यानी फ़िज़िकली और स्पिरिचुअली दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी मादी तौर पर यानी फ़िज़िकली किसी चीज़ को रंग करना, कपड़े को रंग करना, जैसे यसबाउल मलाबिस कि वो कपड़े को रंगता है। ठीक है, और जो रंग करने वाला होता है, डायर होता है, उसको कहते हैं सब्बाग। सही। और इसी तरह मानवी सूरत क्या है इसकी, यानी जिसमें बात आती है सिबग़तुल्लाह, द इंस्टिंक्ट अपॉन विच पीपल वर क्रिएटेड, यानी अल्लाह का रिलीजन एंड हिज लॉज। ठीक है, यानी किसी इंसान पर किसी दूसरी चीज़ का असर और रंग आ जाना। ठीक है, अल्लाह का रंग मानवी सूरत में, यानी दूसरा मानिए हम क्या लेंगे, अल्लाह का रंग यानी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाना, पूरे के पूरे अल्लाह का रंग आ जाना। और इसकी तफसीर में बात आती है कि क्रिश्चियनिटी से पहले यानी मसीहत से पहले यहूदियों के यहाँ ये रस्म होती थी कि जो शख्स उनके मज़हब में दाखिल होता वो उसे गुस्ल देते, और उस गुस्ल के माने इनके यहाँ ये थे कि गोया वो पाक हो गया, उसके गुनाह धुल गए हैं, उसने ज़िंदगी का एक नया रंग इख्तियार कर लिया। अब यही चीज़ बाद में ईसाइयों ने इख्तियार की, यानी उन्होंने एक जर्द रंग का पानी मुकर्रर कर लिया, और हर ईसाई बच्चे को, इवन हर उस शख्स को भी वो रंग दिया जाता जिसको ईसाई बनाना मतलूब होता था, यानी जिसको ईसाई बनाना होता था उसको वो रंग देते। और इस रस्म को वो बपतिस्मा, बैप्टिज़म कहते, और इनके नज़दीक इंतहाई ज़रूरी था ये काम करना, यानी इसके बगैर वो किसी को पाक ही नहीं तसव्वुर करते थे कि वो प्यूरीफाई हो गया। यानी एक तरह से वो उन्होंने अपने तौर पर प्यूरिफिकेशन का एक सोर्स बना लिया था, एक रस्म बना ली थी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस बातिल अमल को रिजेक्ट करते हुए, इसको रद्द करते हुए फरमाते हैं कि असल रंग तो अल्लाह का है भाई, इससे बेहतर रंग कोई नहीं हो सकता। और अल्लाह के रंग से मुराद क्या है, यानी दीन फितरत, दीन इस्लाम। अल्लाह का रंग नेचुरल है, और नेचुरल क्या चीज़ है, दीन इस्लाम नेचुरल दीन है। ये कोई ऐसा दीन नहीं, ऐसी बात ही नहीं कर रहा जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाए, जो सोसाइटी के, जो इंसानों की फलाह, उनकी सक्सेस, उनकी वेलफेयर, उनकी प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट जाए, बल्कि इन्हीं लॉज में, इस्लाम के लॉज में ही इंसानों के लिए बेहतरी है, ग्रोथ है, उनकी नशोनुमा है और उन पर ब्लेसिंग है। अदरवाइज़ दूसरा रास्ता वो दुनिया में भी बेकार है। इस्लाम को अगर साइड पे कर देना, अगर आप इस्लामी जो लॉज हैं अगर आप उनको देखें और आप इस्लाम से हट कर ज़रा उनको देखिएगा, जांचिएगा, तो आपको पता लगेगा यही है ज़िंदगी गुजारने के ज़बरदस्त तरीके। ठीक है जी, तो अल्लाह कहता है कि मेरे दीन में आओ, मेरा रंग इख्तियार करो, इससे बेहतर कोई रंग है। फिर आगे बात आ रही है वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और कौन है अहसन, बेहतरीन। अहसन होता अहसनु अकबरू, जैसे कहते हैं ना, अकबर का मतलब होता है ये इस्मुल मुबालिगा है, और इस्मु तफदील भी कहते हैं, यानी फ़दीलत, जिसमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उसकी खासियत बयान की जाए, बहुत ज़्यादा, टू मच। जैसे कहते हैं अकबरू सबसे बड़ा, असगरू सबसे छोटा, यानी टू मच हो गया, बहुत ज़्यादा बात होगी। ठीक है ना। इसी तरह अर्रहमान का जो है ना, ये भी अर्रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, फ़ौलान के वज़न पर आता है। ये भी इस्मु तफदील है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा किसी चीज़ का टू मच होना, हद से ज़्यादा वो खासियत का पाया जाना, उस क्वालिटी का पाया जाना। समझ आ रही बात की। तो अहसनु सबसे अच्छा, हुसन से आ रही है बात, हा सीन नून हसना, सबसे अच्छा, खूबसूरत। ठीक है, तो अच्छा भी इसमें मानी आ गया और खूबसूरत का भी मानी आता है। वमन अहसनु, और कौन है सबसे अच्छा, मिन अल्लाह, मिन से अल्लाह, अल्लाह से बगा, अल्लाह के रंग से सबसे अच्छा रंग कौन सा हो सकता है। आगे है वाह और नहनु, हम, लहू, लाम प्रपोजिशन है, लिए, हु उसके, यानी अल्लाह ही के लिए हम, आबिदून, अबद से आइन बा दाल, ये तो बहुत बार हो चुके हैं, आबिदून हम इबादत करने वाले हैं। ठीक है, और इससे कितने वर्ड्स बनते हैं, अबद से इबादा,
عابد عبادت کرنے والا، عابدہ عبادت کرنے والی، عابدون زیادہ سارے عبادت کرنے والے. پھر اسی طرح یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، نعبدو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. اور اسی سے معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور اسی سے معبد یعنی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اس کو معبد کہتے ہیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قل اتحاجوننا، قل کہہ دیجئے، اس کے روٹ ورڈز آپ کو پتہ ہے، قاف واو لام، یہ فعل امر ہے، افرمیٹیو سینٹنس، حکم دیا جا رہا ہے. کہہ دیجئے کیا، انٹروگیٹیو لیٹر حرف استفہام، کیا، تحاجوننا، تا کیا بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے. کیسے پتہ لگا ہم سے؟ آخر والی نون الف نا ہم کے لیے، وی کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کیا بچا؟ تو کو ہٹا دیا، وہ فعل مضارع تھا، پہلی جو تا تھی. نون الف نا کو ہٹا دیجئے، پیچھے بچتا ہے حاجونا. ٹھیک ہے، اب سب جگڑتے ہیں. واو اور نون بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ. تو میں ذرا اس ورڈ کو کھول رہی ہوں آپ کے لیے. واو اور نون جمع کا صیغہ، وہ جمع کی علامت. اچھا وہ بھی ہٹ گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ حاجہ. ٹھیک ہے، اب حاجہ کا ورڈ کس سے آ رہا ہے؟ ہا جیم جیم، حاجہ جا سے. اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے کسی دلیل میں غالب آنا، پریویل کرنا، یعنی دلیل. حجہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، حجت ہے نا. تو حجت کیا ہے؟ دلیل، کوئی لاجک. گویا حاجہ کیا ہے؟ یعنی لاجک سے، کسی پروف سے بحث کرنا اور پھر ایک دوسرے کی بات کو رد کرنا. جیسے انگلش میں آپ کراس فائر کہتے ہیں نا، جس میں دو مذہبوں کے، مختلف مذہبوں کے جاننے والے ایک دوسرے سے دلائل سے بحث کرتے ہیں. یعنی وہ ان کے پاس پروفس ہوتے ہیں، لاجکس ہوتی ہیں اپنی اپنی، جس سے وہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر فریق چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنی بات کی طرف لائے، قائل کرے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلیل کے ساتھ غالب آنا، حاجہ جا. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر عیسائیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے تم اچھے طریقے سے، یعنی سختی سے نہ جھگڑو، تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. ٹھیک ہے، یہ بات قرآن کریم میں آتی ہے. تو جی کل اتحاجوننا، تو کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، یعنی بحث کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، اور ہوا وہ ربنا، ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو. ربنا ہمارا رب ہے، اور ربکم تم سب کا رب ہے، تم سب کا رب، اور لنا لا لیے، نا ہمارے لیے ہیں، اعمالنا ہمارے عمل، عین میم لام. ٹھیک ہے، ڈیٹیل کافی مرتبہ ہو چکی ہے. اعمالنا، نون الف نا آخر میں کیا بتا رہی ہے؟ ہمارے. بار بار اس میں نون الف نا آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ مشکل تو ہے ہی نہیں. اب اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور لیے، کم تمہارے، اعمالکم تمہارے اعمال، اور نحن ہم، لہو اسی کے لیے ہیں، مخلصون خالص. دیکھیں خالص کو ہم عام لفظوں میں کس طرح یوز کرتے ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ورڈ. کیسے ہم کہتے ہیں کہ خالص ہے یہ چیز، یعنی اس میں کسی قسم کی امپیورٹیز نہیں ہے، پاک ہے یہ ناخالص پن سے، اپنی اصلی حالت میں ہے. اور اس کے لغوی معنوں میں بات آ رہی ہے وفادار ہونا، خالص ہونا، سنسیئر ان ہز ورک، ٹروتھفل، فیتھفل، ڈیلیجنٹ. یعنی یہ تمام میننگ اس میں آئیں گے. یعنی کوئی کسی چیز میں سچا ہے، وفادار ہے، یعنی جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی، اس کی اوبیڈینس اور اس کی عبادت کے لیے ہی خالص کر دیا ہو، اپنے آپ کو ڈونیٹ کر دیا ہو اللہ ہی کے لیے. تو یہ ہے ڈیفینیشن خلص، یعنی خالص ہونے کی، مخلص ہونے کی. آگے دیکھتے ہیں. ام تقولون، کیا، اور کیا ہے؟ حرف عطف. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حروف عطف ہم نے پڑھے ہیں، ذرا پھر سے ان کو دہرا لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں. ثم پھر، اور بلکہ، پس، لا نہیں، لیکن، حتیٰ یہاں تک کہ، یا، اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام حروف عطف ہیں. ٹھیک ہے، تو بھی کیا ہے؟ حرف عطف. کیا، تقولون وہ سب کہتے ہیں، ان ابراہیم، ان بے شک، اس میں تاکید بھی پائی جاتی ہے، لازمی ہونا کسی چیز کا. ان بے شک، ابراہیم علیہ السلام،
اب میں یہ اردو میں ہی پڑھی جاتی ہوں. اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام والاسباط اور اسباط. اسباط کا ورڈ سین با تا سبتا اس سے آ رہا ہے، یعنی اولاد کی اولاد. ٹھیک ہے، بچوں کی آگے بچے آپ کہہ لیں، یعنی دوسری نسل. مگر یہ لفظ یعنی یہ جو ورڈ اسباط ہے زیادہ تر نواسے نواسیوں کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیٹی کے جو بچے ہیں آگے ان کے لیے مخصوص ہے. پوتوں کے لیے حفید یا حفدہ کا ورڈ آتا ہے. لیکن یہاں قرآن کریم میں عموماً اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی ایک عربی زبان میں یہ نواسیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی آگے ان کے اولاد کی اولاد جو ہے، آگے ان کی نسل جو ہے، اس کے لیے اسباط کا ورڈ آ رہا ہے. والاسباط یعنی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئیے کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور اسباط اور آگے ان کی جو نسلیں ہیں کانو وہ تھے ہودن یعنی یہودی او نصارا او یا نصارا یعنی وہ یا یہودی تھے یا نصارہ تھے. یہ کہتے ہیں یہ کل، تو ان سے کہیے انتم وہی سوالیہ فکرہ، کیا انتم تم سب اعلم زیادہ جاننے والے ہو. اعلم سب سے زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے، کس کے وزن پر آ رہا ہے؟ احسن اخبارو. پیچھے ابھی بات ہوئی تھی نا 138 میں، اس میں کیا پڑھا تھا؟ احسن، وہی چیز ہے. اسی طرح یہ دیکھیں ذرا، احسن، اعلم، اخبارو، اصغارو، افضلو. تو یہ عالم سب سے زیادہ جاننے والا. کیا تم سب سے زیادہ جاننے والے ہو؟ ام اللہ، کیا اللہ، یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کو زیادہ علم ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور من ازلم، من جو، ازلم اسی وزن پر آ رہا ہے. عالم یعنی ازلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظالم. اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ پیچھے ڈیٹیل ہوئی ہے کئی مرتبہ. زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں، زو لام میم، ظلامہ. اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے زیادتی کرنا، کسی چیز کا جو وہ حق رکھتی ہے اس کا حق نہ اس کو دینا، اس کے حق سے اس کو ہٹا دینا، جس چیز کی وہ مستحق ہے جو چیز. پھر اندھیرا. ٹھیک ہے، اور گناہ، ایک سے زائد معنی ہے اس میں. اندھیرا بھی، ظلمات پیچھے پڑا نا سورۃ البقرہ میں ہی، ظلمات جمع ہے نا اس کی، اندھیرے. اور گناہ بھی، ظلم گناہ کو بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. گناہ زیادتی کے کام، نافرمانی کے کام، فسق و فجور کے کام. اور ڈارکنس اندھیرا، یہ بھی اس کے معنوں میں آ رہا ہے. آگے ہے ممن. یہاں پر من اور من دو جڑے ہوئے ہیں الفاظ. ٹھیک ہے، من کیا ہے؟ پریپوزیشن، اور من جو، من سے من جو، دوسرا پرسن کے لیے. اب یہاں پر بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون، جو کہ من جو کہ کاتما چھپائے. کاتما فعل ماضی کا صیغہ ہے، چھپائے، اس نے چھپا لیا. شہادہ گواہی، شہادتن گواہی. اس کے کیا روٹ ورڈز ہیں؟ شین ہا دال، شہادہ. اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہوئی ہے پارٹ 33 میں. ٹھیک ہے نا. تو شہادہ یعنی دیکھنے والا، اور گواہ شاہد. شاہدہ یعنی اس نے دیکھا، وہ گواہ ہے اس چیز پر. ٹھیک ہے، اور جمع کیا ہے؟ شہداء، یعنی زیادہ سارے گواہ. یعنی شاہد کی جمع شہداء، زیادہ سارے گواہ. اب یہاں شہادہ گواہی. ٹھیک ہے، گواہی. سرٹیفکیٹ بھی عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دینا، گواہی دینا، کنفرم کرنا کہ ہاں جی یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم اداروں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر شہادہ ملتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے شہادہ، کہ گواہی ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ ہاں اس طالبہ نے اس مدرسے سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر شہادہ کا ورڈ آتا ہے. شہادہ مین سرٹیفکیٹ، گواہی، کنفرمیشن. ان دا پاس ہو، اس کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو. یعنی اللہ نے کہا کہ تم سچ بتلانا لوگوں کو، ایک گواہی ہو، اور وہ اس کو چھپائے.
اور عوام الناس کو سچ نہ بتائے. تو ان کے پاس کیا تھی چیز؟ جیسے اگلے پارے میں ہی بات آتی ہے اور پیچھے بھی پڑا کہ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے اور ایسا پہچانتے تھے، یعنی ایسی زبردست مثال اللہ نے دی کہ یہ ایسا جانتے ہیں اے نبی آپ کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو. کما یعرفون ابناءہم، آگے پڑھیں گے دوسرے پارے میں کہ ان کا یہ جو ان کے اسکالرز ہیں نا، یہ خوب جانتے ہیں آپ کو کہ آپ ہی وہی نبی ہیں جنہوں نے آنا ہے، یعنی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کو خوب پتہ چل گیا، ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چھپا رہے ہیں. تو ان سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا؟ یہ بات کہی جا رہی ہے. وَمَا اللَّهُ وا اور ما نہیں اللہ بھی غافلین. با یہاں پر پیچھے ماں لگا نا، تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر ماں آ جائے نہیں کے لیے تو پھر غافل ورب کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آیا تھا کہ پڑھیے، تو آپ کہتے تھے ما انا بیکارین، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ساتھ غافل یعنی اللہ غفلت میں نہیں ہے. اما اس میں دو ورڈ چھپے ہیں، ان پلس ما. ان کیا ہے؟ پریپوزیشن، اباؤٹ، متعلق، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، جاننا. اور ما جو یعنی وہ خوب جانتا ہے تم جو کام کر رہے ہو، تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، نہیں اس چیز سے. لاسٹ آیت ہے جی، تل کا امتن، تل کا اشارہ ہے، امتن ایک جماعت، ایک نیشن، ایک گروہ. امہ گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نیشن کے لیے، قوم کے لیے. امتن قد خلت، قد یقیناً، خلت وہ گزر گئی. اور دیکھیں یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. پیچھے امتن مؤنث کے لیے تائی مربوطہ ہے نا، گولتا، وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، فیمینن ہے ورڈ. پھر اسی طرح خلت بھی فیمینن مؤنث، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قالت، اس ایک عورت نے کہا، ٹھیک ہے، اس مؤنث نے کہا. تو یہ وہی بات ہے، قد خلت وہ گزر چکی، ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی. لہا، ہاں دیکھ لیجئے مؤنث کے لیے آئی ہے ضمیر، ٹھیک ہے نا. لہا لیے، اس کے یعنی اس کے لیے ہے، ما اس جماعت کے لیے تھا جو کچھ، ما جو کسبت اس نے کمایا، جو اس نے کام کیا، کسبت کمائی، یعنی وہ گڈ ڈیڈس جو انسان کر رہا ہے. ما کسبت جو اس نے کمایا، وا اور لکم تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم سب نے جو کمایا، جو تم سب نے نیک مال آگے کو بھیجے. ولا وا اور لا نہیں، تسالون سوال کرنے سے آ رہا ہے، سآلا اس کے روٹ ورڈز ہیں، پیچھے ڈیٹیل ہوئی ہے اس کی بھی. سآلا اس نے سوال کیا، سوال کرنا، مانگنا، پوچھنا، طلب کرنا، یہ سارے معنی اس میں آئیں گے. اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سوال کرنا. ہم واؤ بولتے ہیں، لیکن یہاں پر واؤ نہیں بولی جاتی، حمزہ بولا جاتا ہے. سوال، ٹھیک ہے، سوال کہتے ہیں وہ. پھر اسی سے سوال یا فکرے بھی جو ہم کہتے ہیں. اور یس آلو کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا، یس آلو وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. پھر اسی طرح آگے ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں ہی، یس آلونا کا، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، یس آلونا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سورۃ المعارج میں، سآلا سائلن، سائل مانگنے والا، سآلا مانگا، طلب کیا، سائل مانگنے والا، طلب کرنے والا، ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ سارے ورڈز آ رہے ہیں. اما اس سے جو، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی وہ تو ایک جماعت تھی، وہ گزر گئی، اس نے جو کیا اس کے لیے ہے، اب تم جو کرو گے تمہارے لیے ہے. اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے. یعنی یہاں پر کیا بات پھر سے اللہ نے واضح کر دی کہ بزرگوں کی نیکیاں، اپنے اسلاف کی جو نیکیاں، اپنے با کی نیکیاں، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور یہ ہمارے لیے بھی بات ہے، اللہ نے صرف یہودیوں کو نہیں کہا، قرآن کریم تو ہمارے لیے آیا نا، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی تم بھی ذرا سیدھے ہو جاؤ، تو کسی زوم میں نہ رہنا کہ تمہارا حسب نسب تمہیں آگے بڑھا لے گا. اگر تمہارے اعمال نہیں ہیں تو تمہارا جو حسب نسب ہے وہ بھی تمہارے کسی کام نہ آئے گا. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، یعنی اس کے اچھے کام ہی نہ ہوئے، اعمال ہی اس کو پیچھے لے ڈوبے، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. یعنی جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب
اس کے آگے کام نہیں آئے گا، اس کو نہیں آگے بڑھائے گا۔ مطلب یہ کہ بزرگوں کی نیکیوں سے انسان کو فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے گناہوں پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ یعنی دونوں طرف اللہ نے باتیں بتا دی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو تمہاری پکڑ ہو جائے، تو یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے روز۔ ہر کسی کے اوپر اپنا اپنا ہی بوجھ ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تم لوگوں کو میں نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، تم لوگوں نے اپنی آنکھیں کان دل استعمال نہیں کیے۔ یہ کہتے پھرے ہو کہ ابا نے ایسا کیا تو اب ہم بھی اسی طرح کر رہے تھے، ہم نے ان کو ایسے ما وجدنا علیہ آباءنا، قرآن کریم میں آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کرو جو اللہ کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو جو تمہارے ابا نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ابا کے کاموں پر ہی چلنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں چاہے ان کے ابا کو ٹکے کی بھی عقل نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو کرنا وہی کام ہے جی، وہ جو ابا ہمارے کر رہے تھے نا وہ کام کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے تمہیں بھی تو عقل دی تھی، تمہیں بھی تو دل اور کان آنکھیں دیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں بڑا کلیئر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اپنے آپ کو چوزن پیپل نہیں سمجھنا، خاص نہیں سمجھنا۔ ہمارے لیے بھی بات آ گئی آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں آتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے جنہوں نے وہی جائیں گے جنت میں۔ ہاں ایک اور چیز ہے، سورۃ طور میں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری اولادیں بھی نیک ہیں اور آبا بھی نیک ہیں تو تم دونوں کو میں اکٹھا کر دوں گا جنت میں، ٹھیک ہے نا، سورۃ طور میں بات آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی چیز ہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ نیک ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں اولاد کے لیے، تو ہو سکتا ہے یہ ہو جاتا، ظاہر ہے دعائیں تو اللہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ ان کی جو اولاد ہے اس کو وہ دعا قبول فرماتا ہے ان کی اولاد کے حق میں، اور ان کو کئی چیزوں سے پھر آفات سے بچاتا ہے ان کے پیرنٹس کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اسی طرح اچھی صحبت کو، اچھے دوستوں کو دوست بنانا چاہیے جو ہمیں قرآن کی طرف بلانے والے ہوں اور اللہ سے دور نہ لے جانے والے ہوں۔ یعنی ایسے دوست نہیں چاہیے جو اللہ سے دور کر دیں، جو دنیا میں ہی ڈوبے ہوں، جو فضول گپ شپ میں، فضول ہابیز میں آپ کو الجھائے رکھیں، آپ کو انوالو رکھیں اور آپ کو اللہ کی طرف نہ آنے دیں۔ تو ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو ساتھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھے دوست، اچھے ساتھی کا ہونا وہ بھی نیکی کی طرف آپ کو ڈالتے ہیں، آپ کو نیکی کی ترغیب، آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عطر بیچنے والے کے ساتھ، یعنی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھا ہے، اب وہ چاہے خوشبو لگائے نہ لگائے لیکن اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اور جو لوہے کے کام کرنے والے کے ساتھ بیٹھا ہے، اب وہ چاہے ایسا کوئی کام نہ کرے لیکن پھر بھی اس کے کپڑوں سے بدبو آئے گی۔ تو یہ ایک چیز میٹر کرتی ہے اچھے دوستوں کا ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رہی آپ کے لیسن کی وضاحت، اور الحمدللہ ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب کچھ ہم ریویژن بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔